अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह वालेकुम आज अस्सलाम हम वरहमतुल्लाह। वालेकुम इंशाल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 12 देखेंगे, जिसमें हम जुमला इस्मिया में जो है हम मुरक्कब तौसीफी के साथ साथ ज़मीर मुनफसिल को देखेंगे और साथ ही इस्म इशारा को। यानी अब हम तीन चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे कि जुमला इस्मिया में अगर मुरक्कब तौसीफी भी आ जाए और प्लस इस्म इशारा भी आ जाए तो क्या कैसे होगा, या फिर मुरक्कब तौसीफी के साथ इस्म ज़मीर आ जाए तो कैसे होगा, और वो ज़मीर आया कौन सी होगी, ज़मीर मुनफसिल या मुत्तसिल। तो यहाँ पे वैसे मैंने लिख भी दिया कि ज़मीर मुनफसिल जो है वो आएगा। तो चले देखते हैं इंशाल्लाह कि इसमें किस तरीके से हम जो है जुमले को देख एनालाइज करेंगे, छोटी छोटी आयत को। माइक आप सब अपने म्यूट कर लें। मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी, इन दोनों को हम देखते हैं कि ये जब जुमला इस्मिया में आएंगे तो इनका क्या किरदार होगा, और क्या कौन सा जो है जुमला इस्मिया में क्या कोई मुब्तदा बन सकता है या खबर या इसका हिसाब किताब। मुरक्कब तौसीफी जो है ये मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बनकर भी आ सकता है जुमला इस्मिया में, और खबर बनकर भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि मुरक्कब तौसीफी अगर जुमला इस्मिया में इस्तेमाल हो तो वो मुब्तदा की जगह पे भी आ सकता है और खबर बनकर भी आ सकता है। और जो मुरक्कब इशारी है ये मुब्तदा बनकर तो आ सकता है लेकिन खबर बनकर नहीं आता। ठीक है, मुरक्कब इशारी जो है ना ये खबर की जगह पर यानी खबर बनकर नहीं आता। तो इंशाल्लाह अभी हम इन चीजों को देखते हैं कि क्या वजह है कि क्यों मुरक्कब इशारी जो है वो खबर बन के नहीं आता, और क्या वजह है कि मुरक्कब तौसीफी दोनों जगह पे आ सकता है। जो भी मुरक्कब मुब्तदा बनकर आएगा वो मरफू होगा और मारिफा होगा। ठीक है, जो भी मुरक्कब, अब चाहे मुरक्कब, तो अभी हमने दो ही मुरक्कब किए हैं इसलिए सिर्फ दो मुरक्कबात को अपने जहन में रखें कि मुरक्कब तौसीफी या मुरक्कब इशारी जो भी मुब्तदा की जगह पर आएगा, मुब्तदा बनकर आएगा, तो उसमें ये दो सूरत हाल जरूर होनी चाहिए। उसकी इराबी हालत रफा होनी चाहिए, नसब जर नहीं। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मुरक्कब इशारी में कि अगर बिलफर्ज हाजल बैती है तो बैती के नीचे जो जेर लगी हुई है वहां से हमें अंदाजा हो गया कि हाजा की इराबी हालत जर है, मजरूर है। तो अब ये हाजल बैती जो है ना ये मुब्तदा बनकर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो मरफू नहीं है, वो मजरूर है। इसी तरह हाजल बैता, अब वो मंसूब हो गया तो वो भी मुब्तदा बनकर नहीं आएगा। हाजल बैतू ये मुब्तदा बनकर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो रफा हालत में है तो मुब्तदा बन सकता है। तो ये चीज, फिर ये पॉइंट आपने लिखने हैं कि जो भी मुरक्कब मुब्तदा की जगह पर आएगा तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, दो चीजें, कि एक तो वो मरफू हालत में हो और हालत रफा में नसब जर ना हो, और दूसरा वो मारिफा होगा, नकिरा नहीं होगा। और मुरक्कब इशारी तो होता ही मारिफा है, वो तो नकिरा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक वजह ये है कि मुरक्कब इशारी जो होता है वो मुब्तदा ही बनकर सिर्फ आता है, नकरा बन, वो खबर बन के नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुरक्कब इशारी सिर्फ जो है ना मारिफा होता है। मुरक्कब इशारी नाकिस कभी भी नकरा नहीं होता, हमेशा मारिफा होता है। और मुब्तदा मारिफा होता है तो इसलिए ये मुब्तदा बनकर आ सकता है, खबर बन के नहीं आता मुरक्कब इशारी। अब हम देखते हैं खबर के लिए कि जो भी मुरक्कब खबर बनकर आएगा वो मरफू होगा, बिल्कुल जिस तरह मुब्तदा का था। जिस तरह मुब्तदा था कि वो जो है मरफू बनता है, नसब जर नहीं, इसी तरह खबर भी जो है वो मरफू होती है। और जो है वो नकिरा होगी अमूमन, यानी कभी कभी वो मारिफा भी आती है। वो एक दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हुई हैं जो कि कम यूज होती हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादातर नकिरा ही खबर होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब ये दो चीजें हो कि मरफू हो नकिरा हो तो वो फिर ऐसा मुरक्कब जो होगा ना वो खबर बन के आ सकता है। तो अब मुरक्कब इशारी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। क्यों नहीं करता? नकिरा होने की वजह से। क्योंकि मुरक्कब इशारी जो है वो नकिरा नहीं होता, हमेशा मारिफा होता है। तो वो फिर इसलिए मुब्तदा बन के तो आ सकता है, खबर बन के नहीं आ सकता। अलबत्ता जो मुरक्कब तौसीफी है वो मुब्तदा बन के भी आ सकता है, खबर बन के भी आ सकता है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो
कभी कभी अगर उसके साथ अल लगा होगा तो वो मारिफा होगा, तो वो मुब्तदा बन के आ जाएगा। अगर उसके ऊपर तनवीन होगी दोनों जुज के ऊपर और वो नकिरा होगी तो वो खबर की जगह पे आ सकता है। इंशाल्लाह आगे इसी लेक्चर में आपको एग्जांपल्स दूंगी जिसमें आपको इंशाल्लाह ये चीज जो है ना समझ आ जाएगी। अब हम इस चीज को थोड़ा सा इस तरह भी देख लेते हैं आमने सामने रख के। ठीक है, दोनों चीजों को मैंने आमने सामने एक ही स्लाइड में रखा। और अब हम वजह देखते हैं। मुरक्कब इशारी हमेशा मारिफा होता है, इसलिए वो मुब्तदा बनकर आ सकता है। मैंने ये लिखा है कि आ सकता है, मैंने ये नहीं लिखा कि हमेशा वो मुब्तदा बनकर आएगा, नहीं, हमेशा नहीं होता। इसलिए क्योंकि अभी हम सिर्फ जुमला इस्मिया कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम सिर्फ मुब्तदा की बात कर सकते हैं। अभी हमने जुमला फेलिया नहीं शुरू किया। जब जुमला फेलिया होगा तो हो सकता है कि ये मुरक्कब इशारी जुमला फेलिया के हिसाब से कुछ बनकर आए। तो हमेशा मुब्तदा बन के नहीं आएगा, कब मतलब जब जुमला इस्मिया अगर हुआ तो फिर वो मुब्तदा बन के आ सकता है। मुरक्कब इशारी कभी भी नकिरा नहीं होता, इसलिए खबर बनकर नहीं आता। अब हम मुरक्कब तौसीफी को देखते हैं। मुरक्कब तौसीफी जब मारिफा होगा तब मुब्तदा बनकर आ सकता है। इसमें भी मैंने लिखा कि आ सकता है क्योंकि अभी हमने जुमला फेलिया नहीं किया। जुमला फेलिया में भी मुरक्कब तौसीफी कुछ ना कुछ बनकर आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि बन ये नहीं कहूंगी कि हमेशा मुरक्कब तौसीफी जो है वो मुब्तदा ही बनकर आएगा, नहीं नहीं, वो कुछ और भी बनेगा। क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स चल रहा है, अभी तो हम बिगनिंग में है। तो अभी जितना कर रहे हैं उस हिसाब से मुब्तदा बनकर आ सकता है जब मारिफा होगा तो। और जब मुरक्कब तौसीफी नकिरा होगा तब वो खबर बनकर आ सकता है, खबर की जगह पर। तो इसके लिए अब आपने ये ध्यान में रखना है कि खबर की जगह पे जब कोई मुरक्कब तौसीफी होगा तो उसकी रावी वो उसकी वुसअत जो है वो नकिरा होनी चाहिए। और मुरक्कब तौसीफी जब मुब्तदा की जगह पर आएगा तो उसकी वुसअत मारिफा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम आगे देखते हैं। आपको इस पिक्चर से थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि मैं किस मुरक्कब की बात करने लगी हूँ। ये बच्चा है किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब आप इशारे से समझ जाएंगी क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है किसी चीज की तरफ, इशारा कर रहा है। तो अब ये मुरक्कब तौसीफी तो इसमें इशारे वाली बात नहीं होती, मुरक्कब इशारी में इशारे की बात होती है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये इशारा कर रहा है एक घर की तरफ। ठीक है, ये इशारा कर रहा है एक घर की तरफ। और हम जस्ट सपोज करेंगे कि ये इस घर की तरफ इशारा करके क्या कहना चाह रहा है। तो कुछ जुमले को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कहता है, इशारा करके कहता है वो घर, वो घर, ठीक है, अभी ये नाकिस है, इनकम्प्लीट है, बात समझ नहीं आ रही। अब वो इशारा करके बस कहता रहे वो घर बोलता ही रहे, हमें क्या उसकी बात समझ लगेगी? हम कहेंगे वो आगे भी कुछ बोलो कि क्या कहना चाह रहे हो, वो घर क्या। ठीक है, तो अभी हम वो घर का जो है ना इसकी हम अरबी करते हैं इसको। तो बनेगा जालिकल बैतु। जालिका इसलिए क्योंकि इसम इशारा बाईद है, दूर का इशारा है, तो जालिका। और वाहिद एक है, और घर अल बैतु। अब आप यहाँ पे देखें कि ये अल बैतु ये रफा हालत में है और मुरक्कब इशारी होता ही मारिफा है, तो दोनों देखें इसमें मारिफा है। क्योंकि मुरक्कब जो इसम इशारा जितने भी हैं वो हमेशा मारिफा होते हैं। और मुशारुन इलैह भी मारिफा होता है, उसके साथ अल लगा होता है, अल लगा होता है, हमेशा मौरिफ बिल लाम होता है। अब हम इस बात को कंप्लीट करते हैं। वो घर, अब हम ये ज़हन में रखते हैं कि ये हमने इसको जुमला इस्मिया बनाना है। तो हमने अब एक खबर लेकर आनी है, इस घर से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, कोई डिटेल लेकर आनी है, कोई खबर। क्या है वो, इस घर से मुतालिक क्या बात, ये बच्चा क्या बताना चाह रहा है, क्या खबर देना चाह रहा है। तो अब हम खबर लेकर आते हैं कि वो क्या है। जैसे सपोज कि वो ये कह रहा है कि वो घर बड़ा है। ठीक है, वो घर बड़ा है। अब बात कंप्लीट हुई, अब हमें बात समझ आ रही है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब जब बात कंप्लीट हुई, मुकम्मल बात समझ आ रही है, तो अब हम इसको कहेंगे कि ये जुमला है। और जुमले की कैटेगरीज दो हैं, या तो वो होगा जुमला इस्मिया तो या होगा जुमला फेलिया। तो ये है जुमला इस्मिया। क्यों है ये जुमला इस्मिया? क्योंकि ये इस्म से शुरू हो रहा है। और इस्म यहाँ पे क्या है? जालिका। जालिका इस्म इशारा है, इस्म इशारा। तो ये इस्म है, ठीक है, ये फेल नहीं है।
جتنے بھی اسم اشارہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، فعل یا حرف نہیں ہوتے، اسم ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے جملہ، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب جب ہم جملہ اسمیہ تک پہنچ گئے تو اب ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کے کم از کم دو بنیادی جز ہیں، وہ ہے ایک ہے مبتدا اور ایک ہے خبر۔ پہلے ہم اس پہ جانے سے پہلے بڑا ہے کہ جو ہے نا عربی کر لیتے ہیں، عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جو خبر لا رہے ہیں، بڑا ہے یہ خبر ہے، اس گھر کے متعلق ایک انفارمیشن ہے، پریڈیکیٹ ہے، خبر ہے۔ اور خبر کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے، یعنی اس کو مرفوع ہونا چاہیے، اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے اس لفظ کے اوپر، اور نکرہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تنوین ہونی چاہیے۔ تو پھر بن جائے گا کبیرن، کبیرن بڑا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذالک البیت جو ہے یہ پورا مرکب اشاری معرفہ ہو گیا، اور کبیرن کیا ہو گیا؟ نکرہ۔ تو معرفہ پلس نکرہ، پچھلے دو کچھ ایسے لیکچرز میں ڈیٹیل سے میں یہ چیز سمجھا چکی ہوں، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا سمجھ بھی آ چکا ہوگا کہ معرفہ پلس نکرہ جو ہے یہ مرکب تام بنتا ہے، اور مرکب تام کی قسم جملہ اسمیہ۔ تو معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ ہے تو پھر معرفہ جو پہلا جز ہے وہ بنے گا مبتدا، اور جو دوسرا جز ہے جو کہ نکرہ ہے وہ بنے گا خبر، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا کہ ذالک البیت یہ پورا مرکب اشاری ہے، اور دیکھیں مبتدا کی جگہ پر ہے، پورے مرکب کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھ کے اس کو مبتدا بنایا، پھر ایک نکرہ اسم لے کر آئے اور اس کو خبر بنایا اور بات کو مکمل کر لیا۔ جب تک صرف یہ مرکب اشاری تھا وہ گر بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب اس کے ساتھ ہم نے ایک نکرہ اسم کو جوڑا تو بات مکمل ہو گئی، وہ پورا جملہ اسمیہ پھر بن گیا۔ اس چیز کو اب جب ہم جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اینالائز کریں گے آیات کو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم نے کیسے ایرو سائنس لگا کے کسی آیت کو اینالائز کرنا ہوگا۔ ذالکا وہ آپ لکھیں گی اس طرح سے کہ اس کے آگے ایرو کا سائن لگا کے آپ نے لکھنا ہوگا کہ یہ اسم اشارہ ہے۔ پھر البیت کو اس کو آپ بتائیں گی کہ یہ مشار الیہ ہے۔ ہر ایک لفظ کو آپ نے الگ الگ بتانا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ پھر اینڈ آف پوری سچویشن بنتے بنتے کیا بنے گا، ابھی آپ پوری اسی سلائڈ پہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کے مرکب اشاری بن گیا، اور یہ پورا مرکب اشاری مرفوع ہے۔ اب ہم کبیرن کی طرف چلتے ہیں۔ کبیرن جو ہے یہ بھی مرفوع ہے، دیکھیں دونوں مرفوع ہو گئے، کیونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اب جو مرکب اشاری ہے وہ معرفہ بھی ہے، کیونکہ مرکب اشاری ہوتا ہی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ جو کبیرن ہے وہ نکرہ ہے۔ معرفہ بن گیا مبتدا، جو معرفہ پورا مرکب اشاری تھا وہ مبتدا بنا، اور کبیرن جو ہے وہ خبر بنا، اور مبتدا خبر مل کے دونوں پورا کا پورا پھر بنا جملہ اسمیہ۔ تو جب آپ انشاءاللہ اب آگے، کیونکہ ہماری چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں پچھلے لیکچر تک ہم صرف 2 لفظوں پر تھے، آج ہمارا تیسرا لفظ جڑ کے 3 لفظوں پہ ہم آگے ہیں، ٹھیک ہے، 3 لفظ جو ہے، 3 کوئی بھی اسم جڑ کے کوئی ایک چیز پورا ایک جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ 3 کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ایک مرکب ہے اس کو میں انٹروڈیوس کراؤں گی کہ وہ کیا ہے، اور اس سے اگلے لیکچر میں اس مرکب کو جملہ اسمیہ میں ایڈ کروں گی، تو ہمارے 3 سے 4 لفظوں میں چلا جائے گا کام۔ پھر اسی طرح ایک ایک کرتے کرتے ہماری آیات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، اس طرح سے آپ سب نے اینالائز کرنا ہوگا، ترکیب دینی ہوگی آیت کو، کوئی بھی آیت ہوگی تو اس طرح سے آپ نے اس کو ترکیب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی۔ یہ پہلا والا جو سلائڈ تھی وہ میں نے خود سے ایک فرضی جملہ بنایا تھا، عموماً میں فرضی جملے خود سے بنا کے، آپ نے ابھی تک جتنے بھی لیکچرز، آج 12 لیکچر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میرا فوکس صرف اور صرف آیات پہ رہتا ہے، میں ایگزامپلس بھی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بھی قرآن کی آیات ہی لیتی ہوں، اور جو آگے پریکٹس کے لیے تو بے شمار صرف اور صرف قرآن کی آیات ہی دیتی ہوں۔
میں ایکسٹرا جو فرضی جملے خود سے اکثر جو بہت یوٹیوب پہ آپ لوگ سرچ کرتی ہیں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، زیادہ تر جو ہے نا وہ فرضی خود سے جملے بناتے ہیں اور اس پہ پریکٹس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن میرا موقف اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم چونکہ اس کورس کو سیکھنے کا مقصد ہی قرآن ہے، تو پھر ہم صرف قرآن کی آیات کو ہی کیوں نہ سیکھیں، اس سے آگے پیچھے کیوں جائیں. تو انشاءاللہ ابھی جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ حاضہ. اب تینوں میں دیکھیں ایرو کے سائنس لگے ہوئے ہیں. اب ہم ایک ایک کر کے اسٹیپ وائز چلیں گے. سب سے پہلے حاضہ پہ چلیں گے. حاضہ معرفہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسم اشارہ ہوتا ہے، جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. رفع حالت میں اس لیے ہے کیونکہ اب یہ جملہ اسمیہ بننے جا رہا ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ مبتدا بنے گا. مبتدا ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے اور یہ مبتدا ہو گیا. اب ہم جو ہے صراطن پہ چلتے ہیں. یہ ہے موصوف اور مستقیم جو ہے صفت. یہ دونوں میں نے موصوف اور صفت جو ہے صراطن مستقیم، یہ پورا آپ دو لفظوں کو دیکھیں تو دونوں کے اندر کی بالکل مطابقت ہے جو مرکب توصیفی میں ہونی چاہیے. صراطن واحد مستقیم بھی واحد، صراطن مذکر مستقیم بھی مذکر، صراطن رفع حالت میں مستقیم بھی رفع حالت میں، صراطن جو ہے وہ نکرہ تو مستقیم بھی نکرہ. تو جو اسم کی چار خصوصیات ہیں وہ چاروں خصوصیات میں یہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، سیم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. اسم اشارہ ان دو لفظوں میں صراطن مستقیم میں ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی اسم اشارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مرکب اشاری کہہ سکیں. تو یہ مرکب توصیفی ہے. تو مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں. پہلا جز جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے. اب صراط المستقیم جو ہے یہ پورا جو دونوں جز ہے مل کے یہ جو ہے اس ٹائم نکرہ حالت میں ہے. دونوں یہ پورا مرکب جو ہے نکرہ حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ اس لیے میں نے نکرہ کو زیادہ ہائی لائٹ ساتھ ہی پہلے کر دیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نکرہ ہے. تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ نکرہ ہے تو کیا یہ مبتدا بنے گا یا خبر، یہ کون سی جگہ پہ آ رہا ہے. آئی تھنک کسی کا مائک آن ہے. تو اب موصوف اور صفت مل کے کیا بنے گا، مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی جو ہے یہ بنے گا خبر مبتدا حاضہ کے لیے. حاضہ اسم اشارہ میں نے لکھا نہیں ہے کیونکہ وہ بار بار کر کے اتنی یہ چیز پکی ہو چکی ہوئی ہے سب کو کہ بار بار لکھنا ضروری نہیں ہے کہ میں بار بار لکھوں کہ حاضہ اسم اشارہ ہے. آگے انشاءاللہ ایگزامپلس میں لکھوں گی. اس میں نہیں لکھا کیونکہ جگہ کا بھی مسئلہ تھا. تو وہ آپ لوگوں کے ذہن میں کہ اسم اشارہ ہے یہ حاضہ جو ہوتا ہے اور وہ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ جملہ شروع اسی سے ہو رہا ہے اور جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے وہ مبتدا بنتا ہے. تو وہ ہو گیا مبتدا. اور خبر ہوگی صراط مستقیم. پورا جو جملہ پورا جو مرکب توصیفی نکرہ ہے وہ خبر بن رہا ہے. اور یہ پورا کا پورا جو مرکب توصیفی ہے رفع حالت میں ہے. دیکھیں میں اس لیے یہ لکھ رہی ہوں کہ یہ خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے تو یہ مرکب توصیفی نکرہ ہے. خبر رفع ہوتی ہے تو یہ صراط مستقیم رفع ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صراط مستقیم ہو یا صراط مستقیمن ہو، نہیں، کیونکہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اب ہم جو ہے دیکھیں اس کے اوپر تنوین ہے جس سے یہ جو تنوین سے یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ تنوین بھی ہے یعنی نکرہ بھی ہے پلس یہ رفع بھی ہے. یہ جو اعراب کی جو میں نے حرکات پہ سرکل کیے ہیں اس سے آپ کو کلیئر اندازہ ہو گیا کہ یہ نکرہ بھی ہے کیونکہ تنوین ہے اور یہ رفع حالت میں کیونکہ پیش نظر آ رہی ہے آپ کو. اب مبتدا اور خبر مل کر بنے گا کچھ، اور وہ کیا بنے گا، یہ دونوں جز جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جملہ اسمیہ کے ہوتے ہیں. تو مبتدا اور خبر جو ہے یہ جز ہیں جملہ اسمیہ کے. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. حاضہ کا مطلب یہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیں پورا جملہ بن گیا. اگر صرف کہا جائے صراط مستقیم تو اس کا مطلب ہے سیدھا راستہ، بس اتنا، سیدھا راستہ. پیچھے حاضہ لگانے سے کیا ہوا، معرفہ اسم لے کر آنے سے، کیونکہ صراط مستقیم نکرہ ہے. پیچھے اب نکرہ کے ساتھ ہم نے معرفہ کو جوڑنا ہے تاکہ پورا جملہ بنے.
नकरा के साथ हमने पहले मारिफा लेकर आना होगा पूरा जुमला इसमिया बनाने के लिए, तो पीछे हम इसम इशारा ले आए, जिसकी वजह से मारिफा प्लस नकरा इज इक्वल टू जुमला इसमिया। इसी चीज को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ी सी मैंने जो है ना फनकारी की है। चले देखते हैं। अब क्लाउड आया उसमें, अब मैं एक सिर्फ लिखा है हाजा अस्सिरातु, तो अब आपने साथ साथ रिपीट करना है मेरे, अगरचे आप लोगों के माइक म्यूट है वो म्यूट ही रहे, आप ये समझे कि मैं आप लोगों से पूछ भी रही हूँ, आप साथ साथ बोलती जाएं कि ये दोनों मारिफा है, तो अब क्या होगा, मारिफा प्लस मारिफा, तो ये बनता है फिर मुरक्कब इशारी। ठीक है, हाजा क्या हो जाएगा, इसम इशारा, अस्सिरातु हो जाएगा मुशारुन इलै, और तर्जुमा से बनेगा ये रास्ता। बस बात कंप्लीट नहीं है, ये रास्ता, और ये इसको हम कहेंगे मुरक्कब इशारी। मैंने सिर्फ मीम लिख दिया है क्योंकि मुरक्कब में फिर वो काफी बड़ा क्लाउड बन रहा था। नेक्स्ट क्लाउड आ गया जी, बादल काफी आ रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। एक और जो है, अब इसको देखते हैं कि आया ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम। हाजा मारफा और सिरातुन नकिरा है। पिछले वाले में क्या था, अस्सिरातु, वो मारिफा था, अब है सिरातुन नकिरा, मारिफा प्लस नकिरा, तो अब आप अपने जहन में ले आए कि क्या बनेगा, हाजा फिर अब मुब्तदा बनेगा और सिरातुन अब बनेगा खबर, और अब ये तर्जुमा देगा कि ये रास्ता है। ठीक है अब लग गया, तो पूरा जुमला बन गया, ये रास्ता है, तो अब हम इसको कहेंगे जुमला इस्मिया। एक और बादल आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब हम एक चीज ऐड करना चाह रहे हैं कि ये रास्ते के मुतालिक इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी और ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं कि यार रास्ता टेढ़ा है, सीधा है, कैसा रास्ता है, तो पहाड़ी इलाका भी है, तो कुछ भी हो सकता है रास्ते, क्या पता कैसा होगा। तो देखते हैं कि क्या होगा अगर हम इसमें कर दें सिरातुन मुस्तकीमुन, तो आप जहन में ले आए कि दोनों दोनों नकिरा हैं। ठीक है, तो ये कोई मुरक्कब ही बनेगा, ये जुमला ताम नहीं बनेगा। तो अगर नकिरा है तो ये नाकिस है, अगर मुरक्कब नाकिस तो फिर मुरक्कब तौसीफी, और पहला जुज हो गया मौसूफ और दूसरा जुज बन गया सिफ्त। मौसूफ सिफ्त मिलके हो गया मुरक्कब तौसीफी, तो तर्जुमा इसका सिर्फ होगा सिरातुल मुस्तकीम, उनका सीधा रास्ता, और ये हो गया मुरक्कब तौसीफी। अब ये तीन क्लाउड, तीन जो बादल हैं, आप देखें कि पहला है मुरक्कब इशारी, आखिरी है मुरक्कब तौसीफी, और दरमियान में है पूरा जुमला इस्मिया। अब मैं ये जुमला, अगर आप यहाँ पे ये देखें कि ये भी है सिरातुन और ये भी है सिरातुन, ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों नकिरा, दोनों ही मरफू, तो हाजा सिरातुन, ये समझे कि ये वाला सिरातुन यही है सेम, उसके आगे मुस्तकीमुन बस डाल दें, तो ये चीज यूं कुछ कन्वर्ट हो जाएगा तर्जुमा, ये रास्ता सीधा है, इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, या हाजा सिरातुन के आगे मुस्तकीमुन लगा दे, या फिर सिरातुन मुस्तकीमुन से पीछे हाजा लगा दे, तो फिर हो जाएगा एक जुमला इस्मिया बनेगा एक और, जिसके अंदर एक पूरा मुरक्कब शामिल होगा, जुमला इस्मिया के अंदर मुरक्कब। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अब हम देखते हैं। ये गाड़ी भी मैंने खुद बनाई है, ये शेप्स में से रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स और ये सर्कल्स वगैरह जो है ना, ये डाल के शेप्स तो फिर मैंने बनाई। सिरातुन मुस्तकीमुन, आगे चली तो पीछे हमें पता चला हाजा भी लगा हुआ है, नकिरा के साथ पीछे मारफा एक इस्म है, तो हाजा हो गया मुब्तदा और सिरातुन मुस्तकीमुन जो हो गई खबर, यानी कि ये से मुतालिक एक खबर है कि ये क्या, ये सीधा रास्ता है, तो ये एक पूरा जुमला बन रहा है जिसके अंदर एक मुरक्कब नाकिस है। तो हमारी गाड़ी चल रही है और उसका सफर कंप्लीट हो गया। ये तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट थी।
اب انشاءاللہ دوبارہ ہم جو ہے نا ایون یہ حاذا صراط المستقیم جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے. آئی تھنک میں نے جو پہلی سلائڈ تھی اس سے پچھلی، اس میں بتایا ہوا بھی ہے کہ وہ کون سی سورت سے کون سے آیت نمبر ہے. انشاءاللہ اب اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ اینالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو فَإِنَّمَا کو ابھی آپ لوگ سائڈ پہ رکھیں، اس کو بھی نہ ذہن میں لائیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس کو بھی ہم نے آگے جا کے یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوں گی. ابھی ہم دیکھیں گے ہیا زجراتن واحداتن، ٹھیک ہے. ہیا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضمیر منفصل. یہ ضمیر منفصل ہے. آپ سب نے اب جب لیکچر ختم ہوگا تو جو ضمائر کا میں نے معرفہ نکرہ کی جو لیکچر تھا، لیکچر نمبر 6، اس میں نے ضمائر کو سمجھایا ہوا ہے. ضمائر انشاءاللہ آگے دوبارہ بھی سمجھاؤں گی ڈیٹیل سے. تو اس میں آپ چارٹ میں دیکھیے گا کہ یہ ضمیر منفصل والا چارٹ ہے، اس میں ہیا ہے واحد مؤنث کا، واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کہ زجرتن اور واحدتن دونوں نکرہ ہیں. دونوں نکرہ ہیں. کیوں نکرہ ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ کلیئر ہمیں دونوں کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی مرکب توصیفی بنا. تو مرکب توصیفی کا پہلا جز ہو گیا موصوف اور دوسرا جز بن گیا صفت. موصوف اور صفت مل کے بنیں گے مرکب توصیفی. اور جو ہیا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گی کہ انما شروع میں آیا ہوا ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے کہ نہیں. انما ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بعد میں دیکھیں گے. ہیا سے ہی جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ ہیا سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا. اب میں نے وہ جو آگے انشاءاللہ اسی چلے میں ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں. مبتدا ہے اور یہ جو مرکب توصیفی ہے یہ پورا بن جائے گا خبر، ٹھیک ہے. زجرتن واحدتن یہ خبر ہے ہیا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اور خبر مل کے بن جائے گا پورا کا پورا جملہ اسمیہ. کیونکہ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ مرکب توصیفی نہیں لکھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ مرکب توصیفی کے جز نہیں ہے یا مرکب اشاری کے جز نہیں ہے، یہ ایک پورا جملہ اسمیہ کے جز ہیں. یا موصوف اور صفت کے نیچے میں نے جہاں مرکب توصیفی لکھا ہے وہاں میں نے جملہ اسمیہ نہیں لکھا. کیوں؟ کیونکہ موصوف اور صفت یہ دو جز مرکب توصیفی کے جز ہیں، نہ کہ مرکب اشاری کے یا جملہ تام جملہ اسمیہ کے. تو اس طرح سے یہ آپ کو جز بھی ذہن میں رکھنے ہوں گے. دو تو جز ہیں، مرکب توصیفی کے دو جز، مرکب اشاری کے دو جز اور جملہ اسمیہ کے دو جز. بچے دو ہی اچھے. اچھا بیچ میں آ گیا ہیا، تو ہیا کو میں نے سرکل کر دیا. ہیا جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مبتدا اور خبر میں مطابقت بھی ہے کہ نہیں. خبر چونکہ پورا مرکب ناقص ہے تو آیا کیا خبر مبتدا سے موافقت رکھ رہی ہے؟ جو 4 خصوصیات ہیں تو چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہیا ہو گیا مونس، تو جو پوری خبر ہے نا زجرتن واحدتن، زجرتن واحدتن پوری جو خبر مرکب توصیفی بن رہا ہے وہ بھی آپ نوٹس کریں تو مونس ہے. دیکھیں دونوں کے ساتھ تا مربوطہ لگی ہوئی ہے. زجرتن تا مربوطہ مؤنث، واحدتن تا مربوطہ مؤنث. تو یہ پورا مرکب توصیفی مؤنث ہے. اور ہیا جو ہے مبتدا یہ بھی مؤنث ہے. یہاں پہ دیکھیں ہوا نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ مبتدا جو خبر ہے وہ اس کے مبتدا کے موافق ہوگی. مبتدا اگر مؤنث ہے تو آگے مرکب توصیفی جو ہے وہ بھی مؤنث ہوا، دونوں میں موافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہیا جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، نہ تو یہ ہما ہے نہ ہی یہ ہننا ہے، یعنی کہ نہ تو یہ تثنیہ مثنیٰ کا صیغہ ہے نہ ہی یہ جمع کا صیغہ ہے. تو اب آپ نوٹس کریں کہ زجرتن واحدتن یہ دونوں ہی لفظ جو ہے واحد واحد ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یا کو میں نے ضمیر منفصل میں سمجھایا تھا جب لیکچر نمبر 6 تھا کہ جو ضمائر منفصل ہوتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤنس یہ ہمیشہ 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 مرفوع ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نصب اور جر نہیں ہوتے. نصب اور جر کے جو ضمائر تھے ضمیر متصل وہ ان کا ایک الگ چارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مرفوع نہیں کبھی ہوتے، اور یہ ضمیر منفصل جو ہوتے یہ نصب اور جر کبھی نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو جب ضمیر منفصل آ جائے اور کوئی پوچھے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، اسٹریٹ وے کہہ دیں گے جی رفع. اس میں تیسری اور دوسری آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے بس، رفع ہوتے ہیں، یہ مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ.
تو آپ دیکھیں کہ ہیا جو ہے یہ مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, یہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور میں نے اب زجرۃ واحدۃ کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. تو اس میں تا مربوطہ کے اوپر آپ کو کلیئر پیش نظر آ رہی ہے, جس سے کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے, پورا مرکب مرفوع ہے. اب جو ضمائر منفصل ہوتے ہیں, اور یہ اسم اشارہ بھی اور ضمائر منفصل یا متصل جتنے بھی ضمائر ہیں پروناؤنس, چاہے وہ اٹیچ ہوں چاہے ڈیٹیچ ہوں, یعنی منفصل ہوں یا متصل ہوں, ہمیشہ 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 معرفہ ہوں گے, کبھی نکرہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ضمائر چاہے منفصل ہوں چاہے متصل ہوں, اٹیچ پروناؤنس یا ڈیٹیچ پروناؤنس, ہمیشہ ڈیفینٹ ہوں گے, کبھی انڈیفینٹ نہیں ہوتے. یہ تو ہو گیا معرفہ, مبتدا کی ساری ریکوائرمنٹ پوری, مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے, تو ہیا اس ٹائم پوری اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے مبتدا کی. زجرۃ واحدۃ مرفوع ہے, تو اب اس کے اوپر تنوین ہے, اسے ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ پورا مرکب نکرہ ہے, پورا مرکب نکرہ ہے. تو معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ, جو کہ اوپر ایکسپلین ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ مبتدا خبر کے نیچے جو میں جملہ اسمیہ لکھ چکی بھی ہوں. اب ہم اس کے ترجمے پہ چلتے ہیں. ہیا کا ترجمہ ہو گیا وہ, زجرۃ واحدۃ اس کا ہو گیا ایک چیخ ہے. چیخ کہہ سکتے ہیں, جھڑک کہہ سکتے ہیں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈانٹ ہے, ایک سخت آواز, ایک چیخ. ٹھیک ہے, وہ ایک سخت چیخ ہے, ایک جھڑک ہے. چلیں جی, اب اس کو کوئی ہمارے ساتھ کرے گا, کوئی سسٹر آئیں گے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ذالکہ ہے یہ ضمیر ہے یا اسم اشارہ؟ ذالکہ اسم اشارہ ہے. ویری گڈ. اب مجھے یوم نکرہ ہے یا معرفہ؟ یہ نکرہ ہے. مشہود معرفہ یہ یا بھی نکرہ؟ یہ بھی نکرہ ہے. تو یوم مشہود, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پورا کوئی مرکب ناقص بنے گا یا مرکب تام؟ یہ تو مرکب توصیفی ہے. ہاں ویری گڈ. تو یوم پھر کیا بنے گا اس مرکب یوم توصیفی میں؟ یہ خبر بنے گا نا اس کی. نہیں صرف مرکب اچھا ہاں جی, توصیفی کو جانا. موصوف ہے, یہ موصوف ہے اور وہ صفت ہے, مشہود صفت ہے. ویری گڈ, یہ ہو گیا موصوف اور یہ ہو گیا صفت. جی. اب یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنیں گے؟ یہ خبر بنے گے. نہیں ابھی اسٹیپ وائز اچھا چلیں, اچھا صرف ملی جی مرکب جی, کا نام بتائیں. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ابھی ہم چلتے ہیں کہ یہ جو ذالکہ ہے یہ اسم اشارہ ہے, جملے کے شروع میں آیا ہے, تو اب یہ کیا بنے گا؟ ابتدا کر رہا ہے. یہ مبتدا بنے گا ہوں, اور یہ دونوں ان کی خبر بنے گے, موصوف اور صفت. ویری گڈ ویری گڈ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ مل کے کیا بنیں گے؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گے. یہ پورا ہو گیا جملہ اسمیہ. جی. اب ہم جلدی سے نا ایک وہ چیز کر لیتے ہیں کہ کیا مبتدا خبر میں مطابقت ہے. ذالکہ کیا ہے, مذکر یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. ذالکہ ہو گیا مذکر. جی. یوم مشہود جو ہے یہ پورا جی. کا پورا مرکب جو توصیفی ہے, یہ کیا اس کا جنڈر جنس کیا ہے, مذکر یا مؤنث؟ یہ بھی مذکر ہے. ویری گڈ. عدد بتا دیں, ذالکہ واحد یا جمع یا مثنیٰ؟ یومن ذالکہ جی ذالکہ جو ہے یہ واحد ہے. واحد. تو آگے جو پورا مرکب توصیفی ہوگا اس کا کیا عدد ہوگا؟ وہ بھی واحد ہی واحد. ویری گڈ, وہ بھی واحد, کیونکہ خبر جو ہے نا وہ مبتدا کے بالکل مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی مطابق ہے. جنس اور عدد کے حساب سے مطابقت ہوتی ہے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ ذالکہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں یہ ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں. نہیں, یہ اعرابی حالت معرفہ, سوری وسعت تو معرفہ ہوتی ہے. مبتدا بن رہے ہیں نا, تو ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی اس وقت, کیا ہوگی اس وقت؟ یہ مرفوع ہوں گے, نہ معرفہ ہوں گے. معرفہ ہوں گے اور مرفوع ہوں گے. مرفوع. ٹھیک ہے, مبتدا بن رہا ہے تو یہ مرفوع اعرابی حالت ہے. جی اور جی. یوم مشہود
اس وقت ان کی اعرابی حالت کیا ہے اس مورے مرکب توصیفی کی؟ یہ مرفوع ہے. ویری گڈ. اور ذالکہ کا آپ نے بتا دیا آلریڈی کہ یہ معرفہ ہے. تو یوم جی مشہود کیا ہے؟ وسط. جی وسط یوم مشہود معرفہ یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ. تو معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ بن گیا. جی. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. ذالکہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذالکہ کا یہ یا دور وہ؟ کہنا، یہ ہوگا نزدیک کہنا. یہ دور کا ہے. ذالکہ وہ. ٹھیک. اور یوم مشہود کا ترجمہ ہوتا ہے ایک حاضر ہونے والا دن. حاضر مشہود جو ہے نا شاہد سے نکلا ہے. حاضر کیا جانے والا دن، ظاہر کیا جانے والا دن. ٹھیک ہے، وہ ظاہر کیا جانے والا دن ہے. That's good. Next ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ میں آؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بل کو ابھی رہنے دیں، اس کو وہ رہنے دیں کہ وہ کیا ہے. ہوا سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ہوا کیا ہے؟ اسم اشارہ یا ضمیر؟ ہوا جو ہے اسم ہے. ضمیر اس ہاں ضمیر اس میں سوری، ضمیر. اس میں میں نے اسم اشارہ ادھر لکھا ہوا ہے، یہ بائی مسٹیک ہوا ہے. یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. اچھا آگے قرآن، بلکہ اسی پہ چلتے ہیں. ہوا جو ہے اسم ضمیر ہے اور اس کے علاوہ یہ معرفہ ہے اور رفع ہے. اس میں سے میں ہٹا ہی دیتی ہوں. معرفہ ہو گیا اور رفع ہو گیا. تو یہ جملے کے شروع میں ہے تو یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. یہ بنے گا مبتدا. مبتدا. قرآن مجید، یہ پورا کا پورا کیا بن رہا ہے؟ مرکب تام یا ناقص؟ ناقص بن رہا ہے کیونکہ نکرہ ہے دونوں اور سیم وہ ایک دوسرے کو فالو کر دے ہیں، تو یہ مرکب توصیفی بن رہا. ویری گڈ. تو قرآن مجید، قرآن کیا ہوگا مرکب توصیفی میں؟ یہ موصوف ہوگا اور مجید صفت. ویری گڈ. دونوں مل کے بن گئے مرکب توصیفی. اور مرکب پورا مرکب توصیفی. توصیفی مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. خبر. اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. اس کا اب جو ہے نا ترجمہ کر لیتے ہیں. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ. بلکہ وہ بڑی شان والا قرآن ہے. مجید شان والا، عظمت والا. ٹھیک ہے، بڑائی بہت اونچا. تو قرآن اس کا وہی معنی ہے. بلکہ وہ بڑی شان والا قرآن ہے. اب یہ جو ہوا ہے نا، یہ اسم اشارہ نہیں ہے، یہ اسم ضمیر منفصل ہے. بائی مسٹیک مجھ سے یہاں پہ اسم اشارہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ضمیر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ضمیر ہے. ہوا مذکر واحد مذکر غائب کا ضمیر کا ہے یہ صیغہ. جی بالکل. چلیے جی نیکسٹ کون سی آئیں گی سسٹر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہا اولائی اسم اشارہ یا ضمیر؟ اسم اشارہ ہے یہ. ویری گڈ. اور یہ واحد ہے مثنیٰ یا جمع؟ جمع کا صیغہ ہے. ویری گڈ. اب یہ بالکل جملے کے شروع میں ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے اس سے، تو اس کو آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ مبتدا کا پلیس میں یہ مبتدا مبتدا بنے گا. تو یہ معرفہ ہوتے ہیں یہ اسم اشارہ یا نکرہ؟ معرفہ. اور ان کی اعرابی حالت، اب چونکہ یہ جملے کے شروع میں ہے، مبتدا بن رہے ہیں، تو ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رفع. رفع. یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ تو معرفہ تو کنفرم ہے کہ اسم اشارہ اور ضمائر ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. اور البتہ اسم اشارہ جو ہے مبتدا کی جگہ پہ ہے تو اس لیے رفع ہے اور مبتدا ہے. قوم مجرمون، قوم جو ہے یہ کیا ہے، نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ ہے یہ. اور مجرمون نکرہ ہے یا معرفہ؟ یہ بھی نکرہ ہے. یہ بھی نکرہ. کیسے پتا چلا؟ یہاں پہ تو تنوین نہیں ہے، مجرمون کے اوپر تنوین نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے؟ مجرمون یعنی اونا کا ساؤنڈ ہے نا اس پہ. نہیں، اسے تو نہیں پتا چلتا. اونا کی ساؤنڈ تو ال کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. یعنی یہ تو جمع مجرمون. کے لیے نا.
ऊना की जो हाँ, साउंड है जमा। इससे पता चलता है कि ये जमा का है, हाँ, नकीरा के यानी लिए तो नहीं होता। इसको अलिफ लाम नहीं है ना, इस पे तनवीन नहीं है, अलिफ लाम वेरी नहीं है गुड, ना। हाँ बिल्कुल, इसके साथ अल नहीं लगा हुआ तो बस कंफर्म हो गया कि ये जो है ये नकिरा है। अगर अल लगा होता तो मारिफा हो जाता, अल नहीं है तो ये नकिरा, क्योंकि जमा के सीगों में और मुसन्ना के सीगों में कभी भी तनवीन नहीं आती, तनवीन होती ही नहीं है जिससे अंदाजा लगाया जाए कि वो मारिफा या नकिरा। तो आपने अंदाजा लगाना है अल से, अल लगा होगा तो मारिफा, अल नहीं लगा होगा तो नकिरा। तो मुजरिमून इस वक्त नकिरा है, और वो इसलिए नकिरा है क्योंकि कौमुन नकिरा है। अब ये दोनों नकिरा है, तो नकिरा नकिरा मुरक्कब नाकिस, तो ये कौन सा मुरक्कब नाकिस बनेगा फिर? मुरक्कब नाकिस मतलब मुरक्कब नाकिस की कौन सी किस्म बनेगी? आया मुरक्कब इशारी बनेगा या मुरक्कब तौसीफी? नहीं, मुरक्कब मुरक्कब नाकिस। कौमुन मुजरिमून, सिर्फ ये दो लफ्ज। हाँ, मुरक्कब नाकिस ही। जी मुरक्कब नाकिस है ना, तो मुरक्कब नाकिस की ये किस्म है मुरक्कब तौसीफी, ये वो बन रहा है, ठीक है। मुरक्कब तौसीफी, हाँ। तो मुरक्कब तौसीफी का पहला जुज जो होता है वो क्या होता है? मौसूफ होता है। इस वक्त मौसूफ क्या है यहाँ, कौमुन या मुजरिमूना? कौमुन मौसूफ है। वेरी गुड, और मुजरिमूना क्या बनेगा? सिफ्त बनेगा। वेरी गुड, मौसूफ और सिफ्त ये दोनों जो है हो गया पूरा मुरक्कब तौसीफी। मौसूफ मौसूफ सिफत के लिए दोनों का एरा मतलब सेम होना है। ये कौमुन मतलब जमा का सीगा है, वो नहीं है ना, मतलब ये मुजरिमून जमा का सीगा है ना, तो ये जी कौमुन जी, वाहिद है ना, ये तो नहीं ये वाहिद लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर याद है एक दफा मैंने कौमुन को आई थिंक मुरक्कब तौसीफी में ही समझाया था या मुरक्कब इशारी में, कि कौमुन जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये इस्म जमा है, इस्म जमा इसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी इसके अंदर जो है ना जमा का मफहूम है, इसके अंदर कौम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एक पूरी कौम, उसका मतलब है कि एक, अब जैसे हम कहें पाकिस्तानी कौम, तो इसका मतलब कि ये क्या एक बंदे की बात हो रही है या पूरी कौम, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो इस कौम का लफ्ज अगरचे वाहिद है, लेकिन इसके अंदर मफहूम जो है ना वो जमा का है, तो इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इसकी कौमुन की जब भी सिफ्त आएगी वो हमेशा फिर जमा ही आएगी। आपको आई समझ बात मेरी? जी मैम, अभी समझ ठीक में है, गया। लेकिन कौमुन मैं, हो गया या हाँ मैम, बस्ती का हो जाए जो कि ऐसा मायने हो जाए, या ग्रुप, जैसे आप कहें कि फलान जमात बहुत अच्छी है। अब उस जमात, बज़ाहिर जमात एक वाहिद लफ्ज है, लेकिन उस जमात का मतलब ये है कि उसके अंदर वो जितने भी लोग हैं वो अच्छे हैं। वो अब जमात सिर्फ एक बंदे के ऊपर तो नहीं ना मुश्तमिल होती, जमात के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह कौम कौम जो है ये बहुत बड़ी उसके अंदर तादाद होती है लोगों की, ठीक है। तो इस वजह से जी इसके अंदर ये मफहूम जमा का है, कलेक्टिव नाउन इस्म जमा कहते हैं इसको, तो इसलिए इसकी सिफ्त भी जमा आएगी फिर, हाँ। ठीक हो गया। तो ये पूरा मुरक्कब तौसीफी जो है ना ये जमा है, जमा, इसीलिए इस्म इशारा भी जमा का आया है। देखिए इस्म इशारा भी जमा का है, मुब्तदा और खबर जो है वो मुब्तदा के मुताबिक होती है, तो खबर भी जमा है मुब्तदा के मुताबिक होने के लिए, अदद में दोनों जमा है फिर, ठीक हो गया। अब ये पूरा मुरक्कब तौसीफी जो है ये बन जाएगा खबर मुब्तदा के लिए, तो मुब्तदा और खबर मिलके क्या बनेगा? जुमला इसमिया। वेरी गुड, ये पूरा बन गया जुमला इस्मिया, और इसका तर्जुमा करेंगे तो बनेगा कि ये मुजरिम कौम है, ठीक है। अब देखिए हमने उर्दू में भी लिखा है ना, तो ये ऐसे ये इसमें है नहीं लगा, ये नहीं लिखा कि ये मुजरिम कौम है लगा है, लेकिन हमें पता है कि ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ये मैम, अंडरस्टूड में मतलब आ जाता है कि ये क्लियर पता है कि ज्यादा की कौम से लेके उन्होंने सारों को इकट्ठा ही मुखातिब कर दिया है, बजाय इसके कि एक एक बंदे को अलग अलग मुखातिब करने के, उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा कह दिया कि पूरी कौम मुजरिम है। इसका मतलब कि पूरा का पूरे जितने लोग हैं उस कौम में सब मुजरिम है, तो वो लोग तो फिर बहुत सारे हैं ना, कोई एक तो बंदा नहीं है, तो वो जमा में आ जाएगा फिर, ठीक हो गया। जी मैम। दैट्स गुड जी। नेक्स्ट कौन सी सिस्टर आएंगी? मैं जी जी आ जाएं।
جی آپ مجھے بتائیں حاضہ جو ہے یہ بار بار دیکھیں اب آ ہی رہا ہے تو یہ کیا ہے، اسم اشارہ یا ضمیر؟ یہ ضمیر ہے میم. اسم اشارہ ہے. حاضہ. حاضہ ہاں میم جی جی اشارہ ہے. سوری. کوئی بات نہیں، یہ مسٹیک ہو جاتی ہے سم ٹائم. ٹھیک ہے، یہ جی. حاضہ ہو گیا اسم اشارہ، اور یہ جو جملے کے شروع میں ہے تو یہ کیا بنے گا پھر؟ یہ مبتدا بنے گا میم. اور مبتدا جو ہے وہ رفع ہوتا ہے نصب یا جر؟ مبتدا رفع ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ؟ مرفع. تو یہ معرفہ ہو گیا پلس رفع ہو گیا اور یہ بن گیا مبتدا. بہتان عظیم، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل بتاتی جائیں ذرا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جس طرح ہم چرچا کرتے رہے وہی چیز ہے. یہ مرکب ناقص ہے میم. جی جی اور یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اب یہ پہلا جی. جز جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے اور عظیم صفت ہے. دونوں مل کے بن گئے مرکب توصیفی، اور یہ پورا مرکب توصیفی مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ یہ خبر بنے گا میم. ویری گڈ. اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. ویری گڈ. ترجمہ کر سکیں گی اس کا؟ حاضہ یہ ہوں بہتان جی جی ہے نا. بہتان بہتان ہی ہوگا، یہ عظیم بہتان ہے، یہ فالس عظیم بہتان ہے. جی میم. بہت بڑا جھوٹ، گھڑا ہوا جھوٹ بہتان اسے جسے کہتے ہیں، غلط بیانی کرنا. اوکے. ویری گڈ ماشاء اللہ. 2 میں سے یاد رہ گئی ہیں، ایک اور ایک اس سے اگلی. تو کون سی 2 اور سسٹرز آئیں گے، ایک اس کے لیے اور ایک اگلی آیت کے لیے؟ جی کوئی بھی سسٹر آ جائیں. جی جی آ جائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نحنو جو ہے یہ کیا ہے، اسم اشارہ یا ضمیر منفصل؟ اس میں اشارہ بھی ہے اور ضمیر مفصل بھی ہے. دونوں کیسے ہو سکتے ہیں یہ؟ اچھا دونوں نہیں ہو سکتا، تو اس کا بالکل مطلب نہیں یہ ہو بات سکتا، ٹھیک کچھ سے ایک ہوگا، یا سمجھے تو یہ نہیں. اسم اشارہ ہوگا جی یا جی یہ اس ضمیر میں منفصل. اشارہ ہے، کیا ہے؟ اس میں اشارہ تو ہے. نہیں اسم اشارہ نہیں ہے یہ نحنو جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ہم اچھا متکلم کا ضمیر صیغہ، منفصل. جی 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 جمع متکلم کا صیغہ ہے، اسم ضمیر منفصل، متصل نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ جڑا ہوا تو نہیں ہے نا، یہ ضمیر کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں مفصل. ہے، یہ جی سیپریٹ ہے، یہ منفصل. جی جی ڈیٹیچ ہے، سیپریٹ ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے، تو جی ہر وقت یعنی اسم اشارہ اور اسم ضمیر یہ دونوں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں. ایک لفظ کے اندر دونوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی، یا وہ اسم اشارہ جیسے اب حاضہ تھا نا، وہ صرف اسم اشارہ ہی اس کو کہیں گے، اس کو ضمیر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا اب یہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتے ہیں ہمیشہ. یس گڈ، ہمیشہ رفع ہوتے ہیں. اور یہ کیا جی. معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ معرفہ. ویری گڈ. اب یہ جملے کے شروع میں آئے ہیں، بل نہیں ہے، بل اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس تو کریں گے. جی تو یہ تو نحنو مبتدا سے ہوا، شروع ہو رہے ہیں. جی جی یہ مبتدا ہوا جب جملے کے شروع میں آیا ہے تو. ویری گڈ. اب آ جائے قوم مسحورون. تو قوم معرفہ یا نکرہ؟ قوم نکرہ ہے. مسحورون کیا ہے، معرفہ نکرہ؟ یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ ال تو لگا نہیں ہے. ویری گڈ. تو یہ موصوف ہو گیا اور یہ صفت ہو گیا. ویری گڈ. یہ ہو گیا. موصوف جی اور صفت مل کے کون سا مرکب بنیں گے؟ مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی پورا کا پورا نحنو مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. ویری گڈ. اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. اب آپ یہاں پہ نوٹس کریں کہ نحنو جمع کا صیغہ ہے، تو آگے قوم مسحورون جو ہے یہ بھی پورا مرکب توصیفی جمع کا جمع ہے. ہے. جی ٹھیک ہے، جی موصوف بھی جمع ہے اور مسحورون بھی جمع ہے. تو یہ پورا مطابقت رکھ رہی ہے خبر مبتدا سے. یہاں پہ نحنو کی جگہ انا نہیں آیا. انا ہوتا ہے واحد متکلم کا صیغہ، یا ہوا یا ہیا، واحد کا صیغہ نہیں آیا، جمع کا صیغہ آیا ہے کیونکہ خبر بھی جمع ہے.
جی تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا بلکہ ہم جادو ہم کیے جانے والے لوگ ہیں. اب قوم کی جگہ جو ہے نا لوگ کا جادو ترجمہ بھی کیا کیے جا رہا ہے. جانے والے لوگ ہیں. جی مسحورون جو ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے. جو آگے کی اسٹوڈنٹس ہیں, میں بگنر اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بتا رہی, جو ماشاءاللہ اعراب گروپ تک ہیں, کہ مسحورون تو آپ دیکھیں گے مفعولون, مفعول واحد اور مفعولون جمع. تو اسم المفعول کا یہ صیغہ کے پیٹرن وزن کے اوپر ہے کہ جن پر جادو کیا جائے. ساحرن جادو کرنے والا, مسحورن جس پر جادو کیا جائے. جی ٹھیک ہے, جی مسحورن جی جس پر جادو کیا جائے. تو یہ وہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم پر جادو, مطلب ہم جادو کیے جانے والے لوگ ہیں, یعنی ہم پر جادو کیا جا رہا ہے. ہم وہ جی لوگ ہیں جن پہ جادو ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے. جادو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جی وہ تو پھر جب پوری جی آیت ہوتی ہے نا, پھر بندہ اس حساب سے اردو میں جی اپنی جی وہ جو ہے نا ترجمہ ڈھال لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے. جی لیکن یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے نہیں ہیں, جن پہ جادو ہو رہا ہے ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, جی. دیٹس گڈ. لاسٹ آیت. میم ایک بات جی کہے, جی جی. ذرا سا ہم کو شارٹ میں آخر میں اس میں ہوں اشارہ اور ضمیر منفصل کا فرق بتا دیجیے گا پلیز. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. آج مشکل ہوگا کہ آج میں نے لیکچر اسی لیے ذرا جلدی سٹارٹ کیا تھا, مجھے ذرا جلدی ختم کرنا ہے, لیکن انشاءاللہ میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں بعد انشاءاللہ میں. پوری کوشش کروں گی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ جی میم میں جی ضرور. یہ اسم اشارہ اور ضمائر انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے اس کورس کے اینڈ تک چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ اتنے پکے ہو جائیں گے, اور یہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا باقاعدہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گے انشاءاللہ. ابھی ہم چلتے ہیں, حاضہ کیا ہے, اسم ضمیر یا اسم اشارہ؟ اسم اشارہ. اسم اشارہ. اور یہ ان کی بتا دیں وسعت اور اعراب بتا دیں. جی ان کی وہ اس کی جو ہے نا اس کا یہ بتائیں کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ. اسم اشارہ معرفہ. معرفہ ہوتے ہیں. جی جی معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ. ہوتے ہیں. اور یہ جملے کے شروع میں ہے تو یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. مبتدا. تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے نصب یا جر؟ رفع حالت میں. رفع حالت میں. تو یہ معرفہ ہو گیا اور پلس رفع بھی ہو گیا کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. جی اب آئے افکن قدیم. افکن معرفہ یا نکرہ؟ نکیرہ. قدیم. اور یہ بھی نکیرہ ہے. ٹھیک ہے, افکن جی موصوف ہے یہ, اور قدیم صفت ہے اس کی, ویری اور گڈ یہ دونوں مل کے مرکبے توصیف ہی بن رہے ہیں, اور ویری یہ گڈ حاضہ کی خبر. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور دونوں مل کے مبتدا خبر مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ پھر میرے سے مسٹیک ہوئی ہے, سوری. یہاں پہ ضمیر منفصل بائی مسٹیک, یہ کیونکہ کاپی پیسٹ کیا تھا, یہ اسم اشارہ ہے. جی ٹھیک ہے, یہ اسم اشارہ ہے, یہ جی ضمیر منفصل نہیں ہے. یہ کاپی پیسٹ میں یہ سلسلہ ہو جاتا ہے نا, نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, تو وہ میں جلدی کے کام ایسے ہی ہو جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ جو ہے یہ وہ ہے اسم اشارہ ہے. اچھا اس کا ترجمہ ہے یہ پرانا جھوٹ ہے. جی یہ پرانا جھوٹ ہے. افکن ہوتا ہے جھوٹ, گڑا ہوا جھوٹ, خود سے بنائی ہوئی بات, ایک بہتان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور قدیم, قدیم کا تو مطلب پتہ ہی ہے پرانا. اگر اسی کو ایک جگہ آیت میں ہے افکن مبین, مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح, کھلا, تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ کھلا جھوٹ یا کھلا بہتان یا کھلا گھڑا ہوا جھوٹ, فالس ہوڈ, یا خود سے جو فیبریکیشن جسے کہتے ہیں نا, فیبریکیٹ کیا ہوئی بات, خود سے گڑی ہوئی بات, جو جس میں سچائی کوئی نہ ہو, اس کو کہیں گے افکن, گڑا ہوا جھوٹ, پرانا جھوٹ. تو الحمدللہ یہ ہمارا یہاں تک جو پریکٹس والی آیات تھی وہ کمپلیٹ ہوئی. تو ہوم ورک ہے یہ آپ سب کا, میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیجوں گی.
تو آپ سب نے اس میں یہی جس طریقے سے ابھی ہم نے کیا ہے نا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ایرو کے سائن لگا کے بس ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس میرا والا جیسا اسم ضمیر اور اسم اشارہ، میں نہیں کہ میں تو کاپی پیسٹ والا کیا نا تو وہ مکس ہو گیا کام، کسی جگہ پہ 2 جگہوں پہ بائی مسٹیک لکھا گیا ہے مجھ سے، تو آپ نے کیئر کرنی ہے۔ حاضہ جو ہوتا ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور اس میں جو ہے دیکھیے گا کوئی کون ایک دو آیتیں ہیں جو کہ ضمیر منفصل ہیں، تو آپ نے وہ بھی مینشن کرنا ہے کہ وہ کون سی ہیں، اور وہ پھر کیا بنیں گی، آیا مبتدا تو خبر ہے، تو خبر آیا کون سا مرکب بن رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، زیادہ تر جو ہے نا جو مرکب توصیفی ہے وہ نکرہ خبر بن کر ہی زیادہ تر قرآن پاک میں آیا ہے، اسی لیے دیکھیں اسی کی بے شمار اس کی جو ہے نا ایگزامپلس ہیں۔ ابھی اس پیج کے اندر بھی دیکھیں کتنی ہے، پریکٹس میں بھی میں نے کتنی کرائی، ایون ابھی میرے پاس اور بھی اتنی آیات تھی میں نے ایڈ نہیں کی، میں کہا اس طرح بہت لمبا بھی ہو جائے گا لیکچر، اور آپ اور ہوم ورک میں بھی زیادہ نہیں دی کہ، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرکب توصیفی ہے وہ مبتدا کی جگہ پہ کم آیا ہے اور خبر بن کے زیادہ آیا ہے قرآن پاک میں، اور خبر اگر بن کر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نکرہ بن کر آیا ہوگا، اور جو اسم اشارہ ہے وہ خبر تو بنتا ہی نہیں ہے، مبتدا ہی بنتا ہے، تو مبتدا کی بھی اس کے ایگزامپلس قرآن پاک میں کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ ہے اس کے ورڈز میننگ، اگر آپ اس کے ترجمہ بھی لکھیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ کی ووکیبلری بڑھے گی اور آپ کو ترجمہ کرنا اسی طرح آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ کو ترجمہ کرنا آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج میں معذرت ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کلاس سٹارٹ کروا دی، کیونکہ مجھے ذرا کچھ کام تھا تو جلدی لیکچر سٹارٹ کروایا، تو اس کے لیے معذرت۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا ہو گیا کمپلیٹ، تو اب ہم سب دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جزاک اور اللہ خیر۔ میم معذرت کیوں کر رہی ہیں، آپ نے پڑھایا اتنی مصروفیت کے باوجود، یہی بہت بڑی بات ہے۔ صحیح یہ تو بات ہے، بہت بڑی بات بلکہ ہے۔ مجھے لگا کہ صحیح ٹائم سے ہو گیا، فارغ تھے اس وقت، جزاک اللہ، ماشاء بالکل اللہ ضرورت ہی نہیں آپ کو بولنے کی۔ جی۔ اور آپ نے اتنے مصروف ٹائم میں بھی ٹائم نکالا، ہاں پڑھا دیا، ناغہ نہیں کیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ۔ بالکل صحیح، بالکل بالکل، اللہ جزاک آپ اللہ سب خیرن آپ کثیرہ، سب اللہ آپ کے تعالیٰ لیے آپ کو ٹائم صحت نکالتے عافیت ہیں، سے رکھے۔ اللہ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی میم امان آج کا اللہ۔ ویڈیو ہم لوگ سینڈ کریں گے میم گروپ میں انشاءاللہ۔ جی میں کروں گی انشاءاللہ ریکارڈنگ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر۔